अस्सलाम वालेकुम, मतीउल्लाह जान प्रोग्राम सहाफ़ी में। और आज हमारे प्रोग्राम के बहुत ख़ास मेहमान एक बड़े सियासतदान और पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के गवर्नर, आइनी सरबराह जनाब सरदार सलीम हैदर ख़ान, गवर्नर पंजाब, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सरदार सलीम हैदर ख़ान साहब, आप तो पंजाब के सूबे के आइनी सरबराह हैं, तो आपके सूबे में ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल हो रही है? आप अपने आप को गवर्नर समझते हैं या पीपल्स पार्टी का एक कारकुन समझते हैं, क्योंकि मीटिंग्स तो आप पार्टी की भी अटेंड कर रहे हैं? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, गवर्नर तो फिर आप साथ लगा हुआ है, अल्लाह ने बना दिया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उस मालिक का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। मैंने ना अपने जो मामलात हैं उनको दो हिस्सों में तकसीम किए हुए हैं कि सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक मैं जो है वो ऑफिशियल काम करता हूँ अपनी गवर्नरी का। अच्छा। और 3 बजे से लेकर फिर रात जब तक लोग चले ना जाएं उस वक्त तक जो है वो अवामी काम करता हूँ। उस अवामी काम को आप पार्टी का काम कहें या जो बेचारे गरीब लोग मुश्किल सूरत हाल में हैं उनके लिए कह लें कि कम से कम गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हैं, वो आ जाते हैं, कोई छोटे मोटे उनके फ़ोन हो जाते हैं या वो मेरे साथ बैठ जाते हैं, 2-4 गप्पे लगा लेते हैं, चाय पी लेते हैं। तो उसको पार्टी के खाते में डालें तो वो पार्टी का खाता भी है और अवाम के खाते में डालें तो अवाम का खाता भी है। और जो गवर्नरशिप के हवाले से ऑफिशियल वो पक्का 9 से 3 जो है वो उसमें लोगों को भी बताया हुआ है कि उसमें माजरत के साथ मैं आपको नहीं मिल सकूँगा, उसमें नहीं मिलता। तो अब ये कहें जैसे आपने बात की कि पार्टी के हवाले से, तो अगर लगी लिपटी और वो जो एक बातें होती हैं कानूनी, उनमें जाऊं तो मैं कहूं नहीं मैं तो गवर्नर हूं, मैं नहीं कर सकता लेकिन मैं पार्टी का वर्कर हूं, पीपल्स पार्टी का मैं कारकुन हूं। और 97 से मैं ग्रास रूट लेवल से जो है यहाँ तक पहुँचा हूँ और मुझे इसमें भी कोई शक शुबा या दूसरी राय नहीं है कि अल्लाह की मेहरबानी, रसूल खुदा औलाद रसूल की मेहरबानी के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की मेरे पे मेहरबानी है कि उन्होंने इस इतने बड़े ओहदे के लिए जो है वो मुझे नामज़द किया। मगर इसमें कोई शक नहीं है कि आपने जो गवर्नर का हल्फ उठाया है उसके मुताबिक तो आपने ख़ास तौर पे ये कसम उठाई है कि आपके बतौर गवर्नर जो सरगर्मियाँ होंगी, जो फ़ैसले होंगे, वो किसी लालच, खौफ या किसी रग़बत के बग़ैर होंगे। तो अगर आप आधा टाइम गवर्नर हैं और आधा टाइम पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, तो बतौर गवर्नर आप कैसे अपनी ज़िम्मेदारियां निभा सकेंगे? क्योंकि आपने एक हल्फ उठाया हुआ है, आपने पीपल्स पार्टी से वफ़ादार हैं या इनके वफ़ादार हैं, आपकी तरजीहात क्या हैं? मैं ना जिरगे का बंदा हूँ और मेरे लोगों को पता है कि मैं जिरगे करता हूँ और पूरे मेरे एरिए से आप पूछ सकते हैं। और उन्हें ये भी पता है कि जहाँ सड़क, गली, महल्ले, थाना, चौकी की बात होती है ना मुकाबले की, वहाँ मैं खड़ा होता हूँ अपने लोगों के साथ डंडा लेके। और जहाँ पे जिरगे की बात होती है मेरे लोगों को पता है जिरगा अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है, उसमें धड़ा नहीं है, उसमें मेरिट पे फैसला है। जो मैंने कसम उठाई हुई है, जो 3 बजे तक मैं काम करता हूँ, मेरा अल्लाह से वादा है कि मैं मेरिट पे फैसले करूँगा, किसी का धड़ा नहीं करूँगा, चाहे पीपल्स पार्टी हो, जो मर्जी हो। देखिए ना, अगर जैसे मैं चांसलर हूँ या जैसे एम्बेसडमेंट के केसेस आते हैं उनका मैंने फ़ैसला करना है, आखिरी फ़ैसला है मेरे पास। आपका हक उठा के, आप पीपल्स पार्टी के हैं, मेरे पास केस आ गया या मुझे पीपल्स पार्टी की सिफारिश है कि आपने मतीउल्लाह जान साहब का ख्याल करना है, मैं आपकी कोई चीज़ उठा के जो है किसी और को दे दूँगा, तो यहाँ तो पीपल्स पार्टी सारा कुछ होगा। क़यामत के वाले दिन तो मेरे से पूछा जाएगा। आप पीपल्स पार्टी के कारकुनों को कोई नौकरियाँ वगैरह यूनिवर्सिटियों में बतौर चांसलर कोई ऐसे काम तो आप नहीं कर रहे? देखिए, मेरिट पे वो प्रोसेस में शामिल होंगे, वो अपना टेस्ट इंटरव्यूज़ देंगे और उसके बाद अगर उनको देखें ना, यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप ये कहें ये पाकिस्तान है, बातें सच्ची करनी पड़ेंगी और सच्ची करेंगे कि अगर वहाँ पे बैठे हुए वाइस चांसलर साहबान या कोई भी जो तकड़े लोग हैं वो मेरिट की वायलेशन करेंगे और सारे नून लीग के अगर भर्ती कर किसी के भी करेंगे, तो फिर वो तो ज्यादती होगी। तो आप उसमें क्या कहेंगे? आप मैं उसमें ये हमारी पार्टी को कि अगर एक भी मुझे ये समझ आई
کہ آپ نے کسی کا حق مار کے کسی دوسرے کو دیا ہے تو پھر آپ کی اور میری مطلب کوئی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بیچ کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر بھی اگر کوئی بھرتیاں ہونی ہیں تو کیونکہ آپ بطور گورنر چانسلر ہیں تمام یونیورسٹیز کے، تو ان میں کوئی فارمولہ طے ہوا آپ لوگوں کا؟ کوئی فارمولہ طے نہیں ہوا نوکریوں کے حوالے سے. نوکریاں آج کل جو ہے نا ویسے بھی جو حالات بہرحال آپ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو میرٹ پہ ضرور انشور کرتے ہیں کہ وہ میرٹ پہ بھرتی ہوں. میں ضرور ان کو انشور کرتا ہوں. دیکھیں جو سچی باتیں ہیں، اب آپ نے نیب قاصد لگانا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس کیا میرٹ ہے؟ ایگزیکٹلی. تو اس میں تو آپ کو میڈل چاہیے یا ہاتھ میٹرک چاہیے، اس پہ تو انہیں پورا اترنا پڑے گا. اس کے بعد کوئی ایسا فلسفہ تو ہے نہیں کہ جو آپ ان سے پوچھیں گے. اور یہ نیب قاصد تو بہت ہی غریب اور کمزور لوگ ہوتے ہیں، تو یہ گورنر ہی ان کو انصاف دے سکتا ہے یا کوئی اور بھی؟ انہی کے لیے تو بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے دیکھیں نا، ان کی تو جیب میں کرایہ بھی نہیں ہے گورنر ہاؤس آنے کے لیے. تو آپ کیا فہرست بھیجتے ہیں، نام بھیجتے ہیں کیا؟ کوئی فہرست، کوئی ابھی تک کوئی نوکری بھرتی میری طرف سے ہوئی نہیں ہے. اچھا. بہت سارے اشتہارات وائس چانسلر صاحبان نے دی ہوئے تھے، وہ پرو وائس چانسلرز ہیں، اور اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ میں الزام نہیں لگا رہا، لیکن پاکستان میں ہوتا ہے کہ جو پرو وائس لوگ آپ کے پاس بھی تو آتے ہی ہوں گے نا. آپ نے کہا شام کو کارکن آ جاتے ہیں، تو ان کو وہ تو آتے ہیں. پرو وائس چانسلر جو ہیں، اگر انہوں نے 500 150 150 نوکری کے لیے اشتہار دیا ہوا ہے، اس میں یہ شکوک ہو سکتے ہیں کہ جب آپ پرماننٹ وائس چانسلر نے آنا ہے تو پھر آپ بھرتی کیوں کر رہے ہیں؟ صحیح بات. میں نے ایک چٹھی کے تحت ان سب کو روک دیا ہے کہ جب تک پرماننٹ وائس چانسلرز نہیں آتے آپ بھرتی نہیں کریں. آپ نے وہ چٹھی آج کے دن جو ہے وہ ہماری طرف سے نوکریاں رکی. وہ چٹھی جو ہے کس اختیار کے تحت آپ نے لکھی ہے؟ چانسلر کے اختیار کے. اور چانسلر جو ہے وہ ہدایات جاری کر سکتا ہے یا یونیورسٹی کا جو سنڈیکیٹ ہوتا ہے یہ اختیار اس کا ہوتا ہے؟ یہ اختیار اس کے پاس نہیں ہے. اچھا، چانسلر کے پاس یہ اختیار ہے؟ یہ اختیار چانسلر کہ بھرتیاں بھی کر سکتا ہے اور روک بھی سکتا ہے. کر نہیں سکتا، روک سکتا ہے. کوئی ایسا کام وہ اگر کر رہے ہیں تو اس کو روک. وہ پراپر یہ کوئی رولز ہیں؟ یہ رولز ہیں، بالکل رولز ہیں. یہ سیکٹری ہائر ایجوکیشن کو ہم کہیں گے، ان سے سمری سیکٹری ہائر ایجوکیشن کو گورنر کے طور پہ آرڈر کریں گے؟ گورنر کے طور پہ کریں گے، وہ چیف منسٹر کے پاس. لیکن گورنر کے پاس یہ اختیار ہے انتظامی اس طرح کے؟ بالکل گورنر کے پاس. میں نے جب چٹھی جاری کی ہے تو میرے پاس اختیار ہے. تو میں نے آئین اور قانون کے تحت کیا وزیر اعلیٰ مریم نواز بھی آپ کی ماتحت ہیں؟ یہ تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں. میں نے تو کبھی ویسے کسی کو ماتحت سمجھنے کی کوشش نہیں کی. آپ کے ایک آئینی عہدہ ہے. ظاہری طور پہ 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات واضح ہیں. ٹھیک ہے. جو چیف منسٹر کے اختیار ہیں وہ ان کے پاس ہیں، اور جو میرے اختیار ہیں وہ میرے پاس ہیں. مریم نواز سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ مریم نواز سے میری کئی دفعہ ملاقات ہوئی. اچھا، آخری ملاقات کب ہوئی آپ کی؟ یہ ابھی جو اپنا چیف جسٹس صاحبہ کو اوتھ لیا تھا اس میں. اچھا، وہاں پہ ہوئی. اس کے علاوہ مریم نواز نے کبھی گورنر ہاؤس میں آ کے آپ سے ملاقات کی؟ نہیں، مریم نواز سے میری ملاقات جو ہوئی ہے، ایک تو میری کٹسی ملاقات تھی پہلے جب میں گیا، جب اپوائنٹ ہوئے. جب میں اپوائنٹ ہوا آپ گئے تھے ان کے پاس؟ بالکل میں گیا تھا. اچھا، یہ ہونا تو ویسے وزیر اعلیٰ کو گورنر کے پاس آنا چاہیے. وزیر اعلیٰ کو گورنر کے پاس آنا چاہیے تھے، لیکن میں چلا گیا کیونکہ میں ایک روادار آدمی ہوں. اچھا. اور ابھی بھی یہاں پہ جو آتا ہے اس کو میں دروازے تک چھوڑ کے. مریم نواز گورنر ہاؤس میں کبھی نہیں آئی؟ نہیں آئی ہیں گورنر ہاؤس میں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کس سلسلے میں آئی ہیں؟ یہی سلسلہ جو ابھی میں نے صرف حلف برداری کے لیے. حلف برداری. اچھا دیکھیں، آئین کے اندر یہ واضح طور پہ لکھا ہے، آرٹیکل 131 ہے کہ جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے صوبے کا، وہ گورنر کو ہر اس معاملے میں مطلع رکھے گا، انفارم رکھے گا، اور خاص طور پہ جو صوبائی انتظامیہ ہے یا جو حکومت ہے، جو جس قسم کی بھی قانون سازی کرے گی وہ گورنر کو پہلے اطلاع کرے گی اور گورنر کو انفارم رکھے گی. تو پنجاب اسمبلی میں جتنی بھی قانون سازیاں ہوئی ہیں، کیا آپ کو پہلے سے کبھی صوبائی حکومت نے مطلع کیا ہے، بریفنگ دی ہے، انفارم کیا ہے؟ پاکستان میں اس طرح ہوتا ہے جو آپ نے پڑھا ہے میرے سے پہلے. تو آپ نے نہیں، آپ بتائیں نا. آپ دیکھیں، آپ بڑے ویل انفارم ہیں، سپریم کورٹ سب کو آپ کور کرتے ہیں. نہیں، آئین میں ہے، آئین اور قانون کو آپ میرے سے زیادہ آپ کے ساتھ ہوا ہے کہ نہیں یہ بتائیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ بھی اس ملک کے شہری ہیں نا. صرف کوسچن کرنے کا حق آپ کو نہیں ہے، مجھے بھی ہے نا. میں آپ تک آپ کے 7 کوسچن کے جواب دے چکا ہوں. اب ایک میں آپ سے کر رہا ہوں کہ پاکستان میں اس طرح ہوتا ہے. میں گورنر تو نہیں ہوں، جواب آپ نے دینے نہ کریں نا. آپ ایسے آپ سپریم کورٹ کے ججز کے پاس جاتے ہیں اور آپ بڑے افسوس اس طرح نہیں ہوتا. نہیں ہوا، کبھی ہوتا ہی نہیں ہے. آپ نے خط کیوں نہیں لکھا پھر؟
نہیں اگر وہ مجھے دیکھیں اس میں یہ آئین پڑھنا تو بہت آسان ہے نا، اس کی آگے اس پہ حلف اٹھانا بھی آسان ہے، اور اس کی امپلیمنٹیشن کرنا جو بڑی آسان ہے، نہیں قسم جو اٹھانا ہے اس قسم پہ قائم رہنا ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ تو پھر اس آئین پہ آپ نے حلف اٹھایا، آپ بات یہ کلیئر کیوں نہیں کرتے کہ مریم نواز یا ان کی حکومت نے آپ کو کسی قانون سازی کے بارے میں پہلے سے کبھی مطلع نہیں کیا؟ نہیں آپ مجھے بتائیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کسی اور کو مطلع کیا جاتا ہے؟ اب یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں یا کوئی اور بتا سکتا ہے، تو اگر آپ اندر نہیں بتانا چاہ رہے تو میرے سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ جو حد تک عزت کا قانون لایا گیا تھا اسمبلی میں، کیا آئین کی اس آرٹیکل 131 کے تحت آپ کو پہلے سے اس کے بارے میں مطلع کیا گیا تھا؟ نہیں کیا گیا تھا، نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ اس میں بڑا کلیئر لکھا ہے کہ گورنر کو وزیر اعلیٰ اور حکومت، لکھا ہوا بہت کچھ ہے، اچھا لکھا ہوا بہت کچھ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ بچے بنے تو اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے نا، یا مجھے بچہ بنائے، ایسی بات نہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، صرف آپ وہ صحافیوں والے ہی کرنا چاہتے ہیں نا، آپ بولنا نہیں چاہتے، مجھ سے بلوانا چاہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں اگر ایک گورنر نہیں بولنا چاہ رہا تو صحافی کی کیا اوقات؟ میں تو بولنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کچھ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، اس پہ عمل نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ نے وائس چانسلر کو قاصد کی بھرتیوں کے لیے تو خط لکھ دیے، رکوا دیے، لیکن اتنی بڑی آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور اس کے اوپر آپ نے کوئی خط نہیں لکھا۔ تو آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور یہ آئین کی خلاف ورزی کو میرے 2 مہینے بیٹھنے سے ہو رہی ہے، یہ تو پاکستان بنا ہے تب سے ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب جب پنجاب میں آئے تو اس حوالے سے آپ انہیں ریسیو کرنے گئے پنجاب میں، وزیر اعلیٰ صاحبہ نہیں آئی، تو کیا آپ نے تحریری طور پہ وزیر اعلیٰ کو مطلع کیا؟ ہر کام تحریری طور پہ نہیں ہوتا، زبانی طور پہ ہوتا ہے، اور زیادہ زبانی ہو تو بہتر ہوتا ہے، جب تحریری ہوتا ہے تو اس میں سے آپ کو موقع مل جاتا ہے کیڑے نکالنے کا۔ پھر آپ نے زبانی کیا کیا؟ زبانی یہی کیا، جب ان کے تھے تو میں نے کہا ان کو آنا چاہیے تھا، پریزیڈنٹ کو ویلکم کرنے کے لیے چیف منسٹر کا حق بنتا، اور یہ ساری چیزیں نا کاغذی اور اس پہ نہیں ہوتی چیزیں، ہماری ایک عزت، رواداری اور وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، آئین تو کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ، اب آپ ہر چیز کو نیگیٹو کی طرف لے جانا چاہیں تو کاغذی نہیں ہوتی، آپ نے کہا کاغذی نہیں ہوتی نا ساری چیزیں، کاغذ پہ ہر جگہ عمل نہیں ہوتا، ہر جگہ ایسے نہیں ہوتا، بندے کا کوئی اخلاقی چیز بھی ہوتی ہے، کوئی اندر ضمیر بھی۔ تو پھر ہوا کیا آخر میں؟ کوئی چیف منسٹر نے کیا وضاحت دی اس کی؟ گورنر پنجاب کیا وضاحت دی؟ وہ نہیں آئیں۔ اچھا، کچھ بھی نہیں ہوا؟ وضاحت کیا دی؟ وضاحت اگر وہ مجھے کوئی وضاحت بھی دے دیتی میں کیا کر سکتے؟ ان کے خلاف کوئی، ان کو میں چیف منسٹر شپ سے ہٹا سکتا تھا؟ صدر صاحب کچھ نہیں کر سکتے تو گورنر کیا کرے گا؟ نہیں، صدر صاحب اسی جو کاغذ کا ٹکڑا ہے اس کے اندر رہ کے کر سکتے ہیں نا، اس سے باہر رہ کے صدر صاحب نے کوئی اس بارے میں بات کی؟ نہیں، کیا بات وہ کرتے کہ بھئی آئین کے حوالے سے یہ نہیں، آئین انہیں پابند کرتا ہے کہ وہ سارے اس پہ آئیں۔ چیف منسٹر کو پابند کرتا ہے آئین یا نہیں کرتا؟ آپ بتائیں نا۔ نہیں، میں تو آپ سے جانتا ہوں، آئین آپ زیادہ جانتے ہیں نا، میں تو سیدھا سیدھا جب صوبے میں آتا ہے صدر مملکت تو اس کو صوبائی حکومت کے لوگ صوبائی حکومت کے لوگ آئے نا، ٹھیک ہے، ان کے جو منسٹر ہیں فائنانس منسٹر، وہ وہاں پہ آئے، ان کی نمائندگی موجود تھی، آئی جی صاحب آئے، چیف سیکرٹری صاحب آئے، ہم لوگ وہاں پہ کھڑے تھے، صوبائی جو مشینری ہے وہ ساری آئی، صرف چیف منسٹر آنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، اب جب شہباز شریف بطور وزیر اعظم سندھ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ سندھ کے گورنر نہیں آتے، اور سندھ کے وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کو بھی آنا چاہیے، ان کو وہ نہیں آتے، یہ کیا ہے؟ نہیں، کہاں پہ نہیں آتے؟ سندھ میں جب شہباز شریف جاتے ہیں، جو گورنر سندھ ہیں وہ وہاں پہ نہیں ہوتے ہیں۔ دیکھیں، گورنر تو پھر ان کے متعلقہ ہے نا، وہ تو وفاقی گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، وہ تو پرائم منسٹر کو پتہ ہے یا گورنر کو پتہ ہے، چیف منسٹر آتے ہیں۔ چلیں، یہ تو ایک کچھ قاضی باتیں ہو گئی، آئین کی باتیں ہو گئی۔ اب یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، اور آپ کی جماعت بھی پاکستان پیپلز پارٹی جنرل ضیاء الحق کے دور میں زیر اعتاب رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا نشان بھی چھینا گیا، تلوار کا نشان، اس پہ پابندی لگی، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین وجود میں لائی گئی۔ اب پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہوا 2024 کے الیکشنز میں، اور جو اس سپریم کورٹ نے اب فیصلہ دیا ہے کہ وہ غلط ہوا تھا اور اس سے اس کی شناخت نہیں چھینی جا سکتی تھی، اور خود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت الیکشن لڑی ہے، تو آپ کو اختلاف ہے چیف جسٹس فائز عیسیٰ اور 10 دیگر ججز کے اس فیصلے سے؟ تو جب ان سے یہ چھینا گیا تھا تو یہ کیس آیا نہیں تھا چیف جسٹس صاحب کے پاس؟
انہوں نے نہیں فیصلہ دیا تھا اس پہ، یہ بڑی آخری فیصلہ. یہ بڑی بات ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان صاحب.